बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी PTV न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि बीमारियों को टाइम पर रोका जा सके, उनको डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है रमज़ान और ईद। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। ये वो आखिरी 10 दिन हैं जो कि जहन्नुम से निजात का ज़रिया हैं। इन 10 दिनों में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके सवाब भी कमाए और इसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन शॉपिंग में बिज़ी हो जाती हैं, इसके साथ साथ घरों की सफाई का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बच्चे भी बाज़ार जाना चाहते हैं ईद की शॉपिंग के लिए और इस तमाम रूटीन में आपको थकन और जो है का एहसास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है क्योंकि आखिरी 10 दिन होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी लो हो जाते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जब ईद का दिन आता है और हम फास्टिंग से फीस्टिंग की तरफ चले जाते हैं तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से स्मूथ बनाया जा सकता है और जो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये थ्रू आउट द ईयर इसका इम्पैक्ट बाकी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक एजाज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एयर यूनिवर्सिटी में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान जो कि फैमिली फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, जिस तरह कि मैंने कहा कि आखिरी अशरा आ चुका है और बहुत तेज़ी से रोज़े जो हैं वो गुजर गए हैं, तो हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर इस्लाम की बात की जाए तो रोज़ा डेफिनेटली इंसान के हक़ में है और इसके तमाम तर फ़वाइद जो हैं वो मुसलमान को, इंसान को हैं। तो आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि रोज़े के क्या क्या फ़वाइद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुरान मुक़द्दस में जहाँ पे रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया गया है तो ये इरशाद फरमाया गया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा का मकसद बुनियादी तौर पे इंसान की जो सेल्फ़ प्योरिफिकेशन है, तज़किया नफ्स भी उसको बोलते हैं, तस्फ़िया बातिन भी बोलते हैं। अच्छा। इंसान की रूह की पाकीज़गी का सामान, जिस तरह से इंसान की बॉडी है उसके अंदर अगर फाजल मादे उसके अंदर आ जाएं तो वो जहर में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेफिनेटली इंसान की जो है वो जिस्मानी मौत का सबब बनते हैं। बिल्कुल। इंसान की रूह ये उस दुनिया की चीज़ है जिसको हम आलम मलाकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत कहते हैं। अच्छा। ये हमारी रूह, इसने करोड़ों सालों का सफ़र तय किया है यहाँ आते आते इस दुनिया में, इस इंसान की जिस्म के पिंजरे के अंदर आते। ठीक। उस दुनिया के अंदर जहाँ पे ये रही है, जिसको फरिश्तों की सोहबत भी मुयस्सर थी, वहाँ पे तस्बीहात भी थीं, अल्लाह का ज़िक्र भी था, वर्ल्ड ऑफ कमांड आलमुल अम्र भी था, अल्लाह के अहकामात भी आते थे और इस तरह से अनवारुल अस्माइल इलाहिया, जो अल्लाह के जो अस्माए गिरामी है उनके अनवार से भी ये रूह रोशन और मुनव्वर होती थी वहाँ पे। इस दुनिया में आने के बाद यहाँ वो अपने आप को अजनबी महसूस करने लगी। ठीक। क्यों? इसको यहाँ पे वो नहीं मिल रहा था जो वहाँ पे मिल रहा था। एक तरफ कंपेनियनशिप है, सोहबत है फरिश्तों की, एक तरफ है अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, रुकू और सुजूद हैं, अनवार इलाही हैं। हर तरफ एक पूरा माहौल इंसानी रूह को ऐसा मुयस्सर आता था कि उस रूह को अल्लाह ताला की कुर्बत मुयस्सर आई। अब हम आते हैं रोज़े की तरफ। ये इरशाद फरमाएगा कि लअल्लकुम तत्तकून, ये रोज़ा तुम्हें इसलिए अता किया गया ताकि तुम्हारी फिर से वो तज़किया हो जाए, तुम्हारी प्योरिफिकेशन हो जाए। और वो प्योरिफिकेशन किस चीज़ से? वो जुड़ जाए दोबारा से। प्योरिफिकेशन किस चीज़ से? वो ये कि इस दुनिया के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट है और बसा औकात ये कशमकश नफ्स और रूह की जो जंग है इस दुनिया के अंदर रहती है। कभी नफ्स गालिब आता है, कभी रूह गालिब आती है। जब रूह कमज़ोर होती चली जाती है तो वो बीमार पड़ जाती है। रूह बीमार जब पड़ती है तो उसको सेहत की भी ज़रूरत होती है। सेहत के लिए जहाँ सारा साल अल्लाह ताला ने इंसान की रूहानी सेहत के लिए एहतमाम कर रखा है, वहाँ इस मुबारक महीने के अंदर बड़ी एक्सेसिवली जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक ऐसा सामान हम
ہماری روح کی پاکیزگی کے لیے رکھا ہے، جس کو ہم روزے کے ذریعے سے اور باقی جو 24 گھنٹے کی عبادات ہیں اس کے ذریعے سے روح کی پاکیزگی کا سامان ہم کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ روحانی فوائد کیا ہیں، جسمانی پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے اور روحانی پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے، اور ایک جو کنیکشن ہے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ سے جو ہے وہ تر و تازہ کر لیں۔ جی ڈاکٹر سلیم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ روزے کے دماغی صحت پر کیا اثرات ہیں؟ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ روح کو ایک سکون مل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے ہمارے مینٹل ہیلتھ پر بھی کافی اچھے اثرات پڑتے ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ ونس دا نیورونز آر ڈیڈ دے آر ڈیڈ فار ایور، لیکن ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ فاسٹنگ میں آپ کے ایون نیو برین سیلز بھی فارم ہوتے ہیں۔ اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ روزہ جو ہے اگر آپ اس کے طبی فوائد دیکھیں تو نہ صرف یہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے ادر جو باڈیلی میکینزم ہے، میٹابولزم ہے، اس کے ساتھ اس کا، اور میٹابولزم الٹیمیٹلی گوز ٹو دا نیورون ریجنریشن اینڈ آل تھنگس۔ تو جب آپ بسیار خوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ باڈی کے رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ کوئٹہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ ڈائٹ کے لحاظ سے تو طبی فوائد میں یہ، آپ جہاں تک مینٹل ہیلتھ کا دیکھتے ہیں، آپ جتنی بسیار خوری کریں گے اتنا آپ کے اندر ایگریشنز اور ساری وہ چیزیں وہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک خاص پیٹرنائزڈ لائف کی طرف لے جائیں۔ تو یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر دیا کہ اللہ کے دین میں یہ بہت زیادہ ہمیں سہولت ہے، اور آج کل اگر آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ ڈائٹنگ کی طرف جا رہا ہے کہ جی میں ایک ہیلدی لائف گزاروں، میں ڈائٹنگ کی طرف جاؤں، تو بجائے یہ ہے کہ آپ اس کے ڈائٹنگ پلانز لے رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، آپ صرف ایک روزے پہ عمل کریں اور اس پہ آپ چلتے ہوئے اپنی اس لائف کو اس طرف لے کے آئیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اس کو ہول دا ایئر آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ تو آپ کا ایک شارٹ کورس ہے، بالکل شارٹ کورس ہے، لیکن اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی باقی لائف۔ صحیح۔ اب جہاں تک رمضان کے دوران تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جی سحری، افطاری، اس کو ایک نا بڑا ایک جشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ سادگی رکھیں، آپ کی جو ایک ریکوائرڈ ڈائٹ ہے اب وہ کریں۔ اب جس طرح سے یہ بہت تلی ہوئی چیزیں اور ایسے ٹیبل لگا ہوتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا، تو یہ میرے خیال میں روزے کی اس روح کو آپ فلفل نہیں کر پا رہے۔ صحیح۔ تو جو آپ سحری کریں سادہ غذا کے ساتھ، جو آپ روٹین کی غذا کھا رہے ہیں اس میں پروٹین ہو، فائبر ہو، لیکن یہ جو ہے آپ کا فیٹس اور شوگرز اس کو لیس اماؤنٹ میں لیں۔ اس کے بعد آل دا وے آپ اس کو افطار تک لے کے جائیں، along with ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ اپنی ایک روحانی پاکیزگی کے ساتھ اپنی باڈی کی کلینزنگ بھی ہوتی رہے گی، اس کو لے کے چلیں، اور اس کو افطار پہ بھی آپ یہ نہیں کریں کہ آپ اس کو بالکل واپس وہ ساری چیزیں دے دیں بالکل جو آپ نے سارا دن ایک ریہرسل کی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ افطار پہ بھی بہت لائٹ
افطار لیں اور اس کو وقفے کے ساتھ لیں. اتنی فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں. بالکل. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے, بیکاز یو آر وٹ یو آر ایٹنگ. اور ہم لوگ اتنی اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک امپیکٹ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت اوور برڈنڈ فیل کرتے ہیں, اور روزہ ہمیں یہ چانس دیتا ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو ٹھیک کر سکیں جو بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا سر, اسلام میں کیا ریکمینڈ کیا گیا ہے؟ جس طرح کہ سر نے کہا کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آپ لائٹ ایٹ کریں, پروٹینز کھائیں, لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو سحر اور افطار میں کن چیزوں کو پریفر کیا گیا ہے؟ کھجور سے سنت ہے روزہ افطار کرنا, اسی طرح نمک بھی ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے کس طرح سے کھانا چاہیے ہمیں افطار میں اور سحر میں؟ دیکھیں, ایک تو ایسا اصول ہے جو اسلام کا زندگی کے ہر گوشے میں وہ اپلائی کرتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں میانہ روی, ماڈریشن. بیلنس کر کے اپنی لائف کو گزارنا. وہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو, کھانے سے متعلق ہو, پینے سے متعلق ہو, سونے جاگنے سے متعلق ہو, آپ کی پوری لائف کو ایک ماڈریشن کے پیٹرن کے اوپر چلانا جو ہے یہ اسلام کا حکم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا, خیر الامور اوسطها, میانہ روی ہر چیز کے اندر. کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. وہ جب ہم سحری کے وقت میں, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, انہوں نے فزیکلی باڈی کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے دیکھا یہ جائے تو ہماری باڈی کی جو انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر ہم 2 کھجوریں بھی لے لیں تو شاید اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. اوور ایٹنگ اور اس کے آگے کے جو پھر مضمرات ہیں, جو نیگیٹو ایفیکٹس لائف کے اوپر پڑتے ہیں, ان کو ہم دیکھیں تو وہ بہت سارے جو فوڈز, جو کھانے پینے کی چیزیں جو ریکمینڈڈ ہیں اسلام کی طرف سے, وہ تو ایک تو بڑی مشہور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے, کھجور کھانا ہے. باقی جو ہے وہ سبزیوں کے اندر, فروٹس کے اندر اور میٹس کے اندر, ویجیٹیبلز کے اندر, یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. شہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب مرغوب قسم کی غذا تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبزیوں میں خاص طور پہ کدو کا جو سبزی ہے اس کو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے جو میڈیکل جو ایفیکٹس ہیں وہ کس قدر ہیں. اب اس کا آئل بھی لوگ نکال کے جو ہے وہ اپنے باڈی کے جو پارٹس ہیں اور جو ہے وہ جوائنٹس ہیں ان کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, اس لیے اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ کھانا کوئی سا بھی ہو, اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو شاید جو باقی جو کھانے ہیں ان کے اندر جانا حرام ہو جائے گا. صرف یہ چیز ہے کہ اعتدال کے ساتھ لائف کو جو وہ مینٹین کیا جائے, تو جہاں پہ آپ کی زندگی کے اندر پھل ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں. باقی اگر آپ جو ہمارے ہاں آج ٹریڈیشنل سے نکل کر جو ہے وہ ہمارے فاسٹ فوڈز بھی آ گئے ہیں, تو ونس فار اے وائل اگر لائف کے اندر لے بھی لیا جائے تو اس میں ایز سچ امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی کے اوپر قناعت کر لیں اور ساری اپنا لائف سٹائل ہی اس طرح سے کر لیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اسلام کا وہ اصول جو اسلام نے اسلامی اصول ماڈریشن دیا ہے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے. اب یہ وہ چیز ہے کہ دیکھا جائے کہ ہمیں عبادات کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اعتدال کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے گھر کی جو روٹین تھی وہ پوچھی کہ گھر میں کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا حضور رات کو جاگتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. وہ اتنے انسپائر ہوئے, اتنے موٹیویٹ ہوئے, تو کچھ صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ عزم کر لیے, کمٹمنٹ کر لی کہ اب تو میں حضور کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ ہی رکھوں گا. کچھ نے کہا میں رات بھر عبادت ہی کروں گا. اور مختلف ایک چیز کو وہ لے لیا. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں آپ کے چہروں کو کمزور دیکھ رہا ہوں, پیلے پڑ گئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنا شروع کر دیے. یہاں پہ حضور وہ بات جو کر رہا تھا میانہ روی. اب ہر چیز کا ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہر چیز کا ایک حق ہے. حضور نے فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصلاح فرمائی, فرمایا روزے رکھو بھی اور روزے نہ بھی رکھو, افطار بھی کرو, عبادت بھی کرو, آرام بھی کرو, یعنی بیلنس رکھو. جہاں پہ آپ کی حقوق اللہ ہیں وہاں پہ حقوق العباد ہیں, وہاں حقوق النفس بھی ہیں. 3 طرح کی چیزیں ہیں. حقوق اللہ میں آپ عبادت میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں, حقوق العباد میں آپ انسانوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. پھر اپنی ذات جو ہے وہ انسان کا اپنا جو سیلف ہے
اس کے بھی حقوق ہیں کہ ان کا بھی خیال ایسا رکھا ہی جائے، ہے۔ اس کا آرام کا، کھانے پینے میں، سونے میں اور باقی تمام چیزوں میں۔ یہ اسلام کی اسلام کی خوبصورتی تعلیمات یہی ہے کہ خوبصورتی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اور اپنے نفس کی بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی باڈی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ پر بینگ مسلم یہ فرض ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی جو ہے وہ پرائمری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ روزے کے ہارٹ ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جس طرح کہ لپڈ پروفائل جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے، تو جب لپڈ پروفائل بہتر ہو جاتا ہے تو کیا ہارٹ ڈیزیزز سے بھی انسان بچ جاتا ہے؟ دیکھیے جی، اس میں ہارٹ ڈیزیزز آپ کی بیسیکلی ڈیولپ کس سے ہوتی ہیں؟ یہ وہ ان ہیلدی فیٹ ہے جو ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس کو ہم اپنی لینگویج میں پلاک کہتے ہیں، کہ جو انسان کی شریانوں کے اندر وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا راستہ جو ہے وہ تنگ کر دیتی ہے اور بلڈ فلو کو روک لیتی ہے، اور جب وہ دل کی طرف جاتے ہیں تو دل کی شریانیں کیونکہ مزید تنگ ہوتی ہیں، ایک دل کے انٹرنل سرکولیشن ہوتی ہے اور ایک دل سے باڈی کو اور باڈی سے دل کو سرکولیشن ہوتی ہے۔ جو تو باڈی سے دل کو یا دل سے باڈی کو جاتی ہیں وہ تو پھر بھی اس کیپیبل ہوتی ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے اس راستے میں کہ وہ کر لے، لیکن دل کی جو اپنی شریانیں ہیں وہ آلریڈی اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ جب ان میں یہ پلاک جمنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے آکسیجن ڈیفیشنسی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہارٹ ڈیزیز کیا ہے؟ جب ہارٹ کے ٹیشو کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ آ جائیں اس کو روزے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے۔ روزہ آپ کے وہ سارے جو فیٹس ہیں ان کو دن بھر 16 گھنٹے جیسے بھی آپ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مختلف اوقات میں، اس میں یہ آپ کی باڈی کو میٹابلائز کراتے ہوئے یہ ایک اپرچونٹی یا ایک سمجھ لیں کہ خوش قسمتی سے یہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری انہیلدی فیٹس کو اس سارے پیریڈ کے درمیان اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہوئے اس کو کنورٹ کریں ٹو یور ہیلدی ہارٹ کی طرف۔ صحیح۔ تو اگر کنکلوڈ کریں تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ جو ہارٹ ڈیزیزز کی پریولنس ہے ہونے کی ٹھیک۔ وہ بہت کم ہو جائے گی، اور آلریڈی اگر کسی میں ہے تو جب اس کے لپڈز کم ہو جائیں گے تو اس کے ہارٹ کی طرف سرکولیشن بہتر ہوگی، اس کا دل مزید بہتر کام کرے گا، اور جب دل بہتر کام کرتا ہے تو اس کی باقی جسمانی صحت جو باقی ہے نا بھی وہ سارے بہتر جو ڈیولپ ہونا اعضاء شروع ہیں ہو وہ جاتے ہیں۔ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو صحیح۔ یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے روزہ جو ہے اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت اور اپرچونٹی دی ہے، اور اس کو اپنے پورے جو اہتمام کے ساتھ اپنانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت سارے مذاہب اور بہت سارے کلچرز ایسے ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس کی جو تحقیق ہے اس کو دیکھتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فاسٹنگ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے کھانے پینے کی بات کی کہ میانہ روی کرنی چاہیے، لیکن سحری کو بھی بہت افضل قرار دیا گیا ہے۔ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ کافی بزی ہے، بہت سارے لوگوں نے آفس جانا ہوتا ہے تو وہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں، تو اس متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے اسلام کی تعلیمات تو جو ہمارا 24 آورز کا جو ڈیوریشن ہے نا اس کی فردر سیگریگیشن اگر ہم کریں تو اس کے اندر کچھ اوقات ٹائمنگز ایسی ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے ان اوقات کو بڑی برکت، بڑی فضیلت انسان کی جسمانی حوالے سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی حاصل ہے، اور یہ جو اوقات ہیں صبح و سحری کے جہاں پہ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھنا پڑتا ہے، یہ وہ برکت والے لمحات ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق ہر شب کو پچھلے اوقات میں آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق وہ تشریف لاتا ہے، اور آ کر اپنے بندوں کو وہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ندا دن کی اس بیزی لائف کے اندر کیوں نہیں آتی؟ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ لائف دن کے اوقات میں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کچھ لمحات کنسنٹریشن کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے، غور اور فکر کے لیے، اور بالکل ایک کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے دن کے اوقات میں کوئی ایسا وقت نکال سکے، مشکل ہے۔ یہ جو صبح سحری کے جو اوقات ہیں یہ وہ وقت ہے کہ کوئی بھی انسان، فرد بشر جب اٹھ کر اس طریقے سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا
اٹھ کر 2 رکعت نماز نوافل تہجد کے بھی ادا کر لیتا ہے، اس کو بڑا ٹائم گین کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو Direct کنیکٹ کرنے کا، connection جڑ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ جڑنے کا، اور پھر غور اور فکر اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر غور اور فکر بھی ملتا ہے، اور اس سے انسان کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے بالکل، سے۔ کیونکہ اگر آپ سحری پہ نہیں اٹھ رہے تو دیٹ مینس کہ آپ صبح کی نماز بھی مس کر رہے ہیں، جی ہاں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جو سکسیسفل لوگ ہیں جی۔ ڈفرینٹ مذاہب سے بھی، جی ہاں۔ وہ ارلی مارننگ 5 o'clock 5 AM اٹھتے جی۔ ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ٹائم بھی مل جاتا ہے پورے دن میں دوسرے کام کرنے کا، تو روزہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں ان کو بھی درست کر لیں۔ کرنا، اور دوسرا جی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندو ریلیجن کے اندر بھی یہی چیز ہے، وہاں پہ جو ہندو اسٹوڈنٹس کالجز کے اندر اسپیشلی جو اسیٹیسزم کی طرف اس طرف چلے جاتے ہیں جو ان کا مذہب کہتا ہے، ان کے لیے صبح اٹھنا، حالانکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، وہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ان کے لیے غسل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتے ہیں ہندو ریلیجن میں ہندو اسپرچویلٹی کی طرف، تو صبح ان کے لیے اٹھنا لازمی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے میڈیٹیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دے کر کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں وہ نعمتیں عطا کر دی۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ ایکچولی یہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، یہ 1 month ریفریشر کورس ہے ان اے وے، کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ 11 مہینوں میں جو چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں وہ پھر سے ہمیں سٹریم لائن کرنے کا موقع ملتا ہے، ہر شخص کو موقع ملتا ہے، اور اس کی ایکسپیرینس کو جب وہ گین کر لیتا ہے تو وہ پورا مہینہ ایک کورس جب کر لے تو اس کو امپلیمنٹیشن کا بیسیکلی سلسلہ پھر صحیح معنوں میں عید کے بعد اور اگلے 11 مہینوں کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر سلیم، ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ شوگر کنٹرول بھی بہت بہترین ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے، تو انسولین ریزسٹنس کس طرح سے کم ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، اس کے متعلق آپ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ بیسیکلی جہاں تک آپ انسولین ریزسٹنس کا تعلق ہے تو اگر تو وہ کنجینیٹل اگر اس میں انسولین ریزسٹنس ہے تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ اگر شوگر کنٹرول لیولز کا آپ اس کو روزے کے حوالے سے دیکھیں تو روزہ آپ کو ڈائٹری کمپلائنس کا لیول وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جس پہ آپ کی شوگر جو ہے وہ آپ کے پینکریاس کے ساتھ آئیلیٹس آف لنگرینس سے جو انسولین نکلتی ہے اور آپ نے جو خوراک دینی ہے اس کے بیلنس کو کریٹ کرنے میں یہ ایک پوری باڈی کو جو ہے نا یہ 1 month ایک نیا ریہرسل کورس کرواتی ہے کہ جی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ڈائبٹیز کے 3 کانٹینٹس ہوتے ہیں، ایک ڈائٹری کانٹینٹ، ایک ہوتا ہے اس کا یہ ڈیلی لائف کی آپ کے ماڈیفیکیشن لیول، پلس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اور نہیں ہے تو اس کا یہ میڈیکل لیول۔ تو آپ کا جتنا ڈائٹری اور ہیبٹس کا جو ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن وہ بہتر ہوگی، اتنی آپ کی میڈیکیشن کم ہو جائے گی، اتنی انسولین کے اور اتنی ڈرگس کے لیول کم ہو جائیں گے۔ اچھا، تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے آپ کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں، اور روزہ کیا ہے آپ کے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، بالکل، اور سب سے پہلے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی ڈاکٹرز یہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کریں، چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہے چاہے وہ ڈائبٹیز ہے۔ اچھا سر، کورٹیسول کے متعلق بھی بتائیے گا کہ اس کو سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے، تو کیا روزے میں کورٹیسول بھی کم ہو جاتا ہے، اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ کورٹیسول کم ہو جاتا ہے؟ کیا اعصابی تناؤ ہمارا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے کورٹیسول کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیا سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے اس کے؟ کورٹیسول لیولز، جو کورٹیسول ہے یہ ایک ہارمون ہے، اور یہ ہارمون آپ کی باڈی کے اندر انگزائٹی کو کنٹرول کرنا اور آپ کے اعصابی تناؤ کو کنٹرول کے اس کے لیولز جو ہیں وہ جتنے لیولز اس کے کم ہوں گے اتنا آپ کے جو ہے وہ اعصابی تناؤ کم ہوگا، اور آپ کی اپنے ایموشنز کے اوپر اور اپنے سٹریس کے اوپر آپ بہتر قابو کر سکتے ہیں۔ تو اب روزہ جو ہے وہ ایک، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اسپرچویلٹی کے لحاظ سے جب آپ اسپرچویلٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا لگاؤ جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف، عبادات کی طرف اور اپنے آپ کو اسپرچولی موڈیفائی کرنے میں اور پیوریفائی کرنے کی طرف جب لگتا ہے تو ایک تو وہ کانٹینٹ آتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے آپ کا کورٹیسول لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب آپ ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں پھر بات وہی آتی ہے کہ سحری کو اور افطاری کو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو
रोज़े आखिर के तौर पे लेना है कि जी कल नहीं खाना मैंने। और ईद का भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईद पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा खुराक करना शुरू कर देते हैं, जो भी उन्होंने रमज़ान में किया होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग जाना शुरू हो जाते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके मतलब भी थोड़ा सा जी बता बिल्कुल, दीजिएगा। वो ये होता है कि जब वो यही समझें कि जैसे लोगों को देखे कि किसी चीज़ में बांध के रखा और उनको खोल दिया है, ये वाला जो है ना लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। बात फिर वही आती है कि आपने एक रिफ्रेशल कोर्स किया, ईद फिर उसका एग्ज़ाम है, ठीक तो अगर आपने उस एग्ज़ाम में उसको फॉलो नहीं किया तो आप फेल। ठीक। तो ये फेल कैसे होते हैं कि मतलब आप उसको ईद पे भी आएँ, जब आप ईद की नमाज़ पढ़ें उससे पहले जो सुन्नत के मुताबिक है कि आप मीठा लें और थोड़ी सी खजूर लें या खजूर का जो भी है इस तरह से मीठा ले के आप नमाज़ की तरफ जाएं, नमाज़ पढ़ के आएँ, हल्का फुल्का नाश्ता लें, फिर उसके बाद लोगों से मिले जुलें, वॉक करें, लोगों के घरों में मिजाज पुरसी के लिए जाएं। जो ये वाला आपका टाइम है, आप किसी की तरफ बीमार पुरसी के लिए चले जाते हैं, उठ के किसी रिश्तेदार को मिलने चले जाते हैं, तो साथ ये जो वॉक है और ये सारा है और आपने उस डाइट को कंट्रोल रखना है। अगर आप इसको एकदम से मैदे को जो उसने एक सीखा है पूरे 30 डेज में, आप उसको जो है ना वो 1 घंटे में भूलने पे मजबूर करेंगे तो फिर वही है डायरिया, तो फिर वॉमिटिंग, नुकसान ही होगा। क्रैम्प्स और वो सारे। सही। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया सर, एक लाइन में मैं चाहती हूँ आप कोई मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये इतना मुबारक महीना दिया है, इसके जो उसूल हैं हमें चाहिए कि हम रमज़ान के बाद भी अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए भी और रूहानी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए भी इनको जो कुछ हम रमज़ान में सीखते हैं ज़िंदगी के बाकी अय्याम के अंदर भी हम इनको प्रैक्टिस करें, तो हम सही मानों में वो मुसलमान बन सकते हैं जिसके बनने का हुक्म हमें अल्लाह और उसके रसूल ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रमज़ान और ईद के हवाले से कि क्या कुछ खाना चाहिए बातचीत की। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हमें ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक या किस बीमारी के मुतालिक आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।